की रहमत रमजान के दिनों में। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है समाजी रस्में और रवैये, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बात करते हैं हमारी सोसाइटी में राइज रसूमात की, और उन रसूमात की बात आज हम कर रहे हैं जो काबिल फ़ख्र भी हैं, काबिल सताइश भी हैं, और इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा का बाइस बनेंगी और ज़रूर हमें दुनिया और आखिरत में उसका अजर भी मिलेगा। यूँ तो दीन ने हर चीज़ को वाज़ेह फरमा दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, और इनके दरमियान कुछ शुबे वाली चीज़ें हैं, तो तुम शुबे वाली चीज़ों के पीछे ना पड़ो। यानी ये जो एक नेचर होती है ना, बाल की खाल निकालना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाना, कॉम्प्लेक्स करना, ये हमारे दीन का मिजाज नहीं है। यहाँ बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। जो अच्छा काम है, जिसकी रूट्स मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं हमें पता है कि अल्लाह और उसके हबीब की अहकामात से उनकी रज़ा का ज़रिया है, उनकी तरफ से हमें हुक्म दिया गया या इसको पसंद किया गया, तो उससे आप चाहे नफली इबादत के तौर पर पेश करें, बारगाह इलाही में ज़रूर कबूल होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर अपने इस मुबारक महीने माह रमज़ानुल मुबारक की हवाले से बात करते हैं, कौन नहीं जानता कि माह रमज़ानुल मुबारक कितनी बरकतों वाला महीना है। तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही वाज़ेह हैं। फ़ज़ाइल माह रमज़ानुल मुबारक बार बार हमें बताए और सुनाए जाते हैं। इन महीनों में जो मुबारक हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ अहकामात अता फ़रमाए, उससे मुतालिक कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ मुकर्रर फ़रमाईं, कुछ चीज़ें हम पर वाजिब हैं, कुछ चीज़ें हम सवाब के लिए करते हैं, आप ये कह सकते हैं वॉलंटियर करते हैं हम, और उसको हम नफली इबादत भी कह सकते हैं, या मुस्तहब अमल है, नहीं करेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे, करेंगे तो अजर व सवाब उसका ज़रूर मिलेगा। मसलन माह शाबान की बात कीजिए। माह शाबान में एक दिन ख़ास तौर पर निस्फ शाबान, 15 शाबान, सालों से हमने ये रिवाज देखा कि हमारे यहाँ वो टर्म मशहूर है, शबे बरात, आज़ादी की रात। कत्ता नज़र इसके कि इसके ऊपर कितनी डिबेट्स चलती रही हैं, कोई उससे रिलेटेड फ़ज़ाइल को मान रहा है, कोई उनको ज़ईफ़ करार दे रहा है, वग़ैरह वग़ैरह। जनरली बात ये समझने की है कि रजब, शाबान और रमज़ान ये वो तीनों महीने हैं जिनका प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक अहादीस में एक साथ तज़किरा फरमाया। रजब को बुज़ुर्गी वाला और अल्लाह का महीना करार दिया, शाबान के बारे में फ़रमाया ये मेरा महीना है, और माह रमज़ान के बारे में फ़रमाया ये मेरी उम्मत का महीना है। तो ये कैटेगराइज़ करने का मकसद है कि मोटिवेट करना, कि रजब से ही अपने आप को ढालते चले जाएं। बेशुमार लोग हैं जो माह रजब में रोज़े रखते हैं, और जितने हो सके रखते हैं। रोज़ा अल्लाह को बेहद पसंद है। माह रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए, इसके सिवा उम्र भर में ममनू रोज़ों के अलावा आप जब भी रोज़ा रखेंगे और आपका मकसद उससे अल्लाह की रज़ा हासिल करना और तकवा हासिल करना, अपने आप में नज़्म व ज़ब्त और सब्र पैदा करना होगा, तो हर सूरत में अल्लाह की बारगाह में वो कबूल किया जाएगा। अल्लाह की ये शान नहीं है कि कोई उसकी रज़ा के लिए काम करे और अल्लाह ताला उसे कबूल ना फ़रमाए और उसे उसका अजर ना अता फ़रमाए। अल्लाह अमल करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं फरमाते। इसी तरह से माह शाबान की भी बुज़ुर्गी फ़जीलत बेशुमार अहादीस मुबारका से साबित है, मुत्तफ़िक़ अहादीस मुबारका से भी, कि किस तरह कसरत से आपने माह शाबान में रोज़े रखे। निस्फ़ शाबान जिसको हम शब बारात कहते हैं, वो कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में
اس کا تھوڑا انداز مختلف ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا انداز مختلف ہے. جو میں عرض کروں گی کہ ہم نے دیکھا کہ شب برات ہے، اب ایک چیز اس میں دیکھیں اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں. مومن کا کام ہے اچھی چیزوں کو قبول کرنا اور بری چیزوں کو ریفیوز کر دینا، ریجیکٹ کر دینا. اچھی چیزیں ہیں کہ عبادت کی جاتی ہے، اچھی چیزیں ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اچھی چیز ہے کہ نصف شعبان کا روزہ رکھ لیا جاتا ہے، اور بری چیز ہے کہ اس میں فائر ورکس اور آتش بازی اور پٹاخے اور پھل جھڑیاں، یہ غیر شرعی چیزیں ہیں. ہمارے دین میں کسی بھی عبادت کو شور شرابے، پٹاخے، پھل جھڑیوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا. آپ نے دیکھا ہے نماز ہمارے دین کی ایک مرکزی، ایک بہترین عبادت کتنی پیسفل ہوتی ہے. اس میں سائلنس ہے، اس میں راحت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں ڈیسنسی ہے، وقار ہے. خاموشی کے ساتھ وضو کر کے نمازی آئے، قبلہ رو کھڑا ہو جائے اور تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرے. کوئی اس میں شور شرابہ نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کی باڈی لینگویج ایسی نہیں ہے. ایک ایک رکن بہت ہی ادب سے اور اطمینان سے ادا کیا جاتا ہے. عبادت میں جو روحانیت آپ کو چاہیے وہ آپ کو اسی صورت میں مل سکتی ہے. اب دیگر مذاہب سے چونکہ انٹریکشن رہا، وہاں دیکھا کہ ان کی عبادات کے طریقے ہیں پٹاخے چلانا اور آتش بازی کرنا، تو کہیں نہ کہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے اس قید سے نکال کر موسیٰ علیہ السلام لے جا رہے تھے، تو سورہ بقرہ میں حوالہ ہے نا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ گائے کی عبادت کر رہی ہے یا بچڑے کو پوج رہی ہے یا کسی چیز کی عبادت کر رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ایک معبود مجسمہ بنا کر اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ بڑے انسپائر ہوئے ان سے، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی خدا، کوئی چیز ایسی ویزیبل ہو، ہمیں بھی نظر آئے، ہمارے سامنے بھی کچھ رکھ دیں، ہم بھی عبادت کریں. تو موسیٰ علیہ السلام بہت انہیں اپنی قوم کی حالت پر افسوس ہوا اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ ہم وہ مسلمان ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہمیں کسی چیز کو سامنے رکھ کر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی تو ہماری خاصیت ہے کہ آپ کو کیوں کوئی چیز چاہیے فوکس کرنے کے لیے؟ آپ کا دماغ اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں ہے؟ آپ کا نظریہ اتنا مضبوط کیوں نہیں ہے؟ آپ کے عقائد اتنے پختہ کیوں نہیں ہیں کہ دل و دماغ میں رب ہونا چاہیے؟ کوئی معاذ اللہ رب کی کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا، کوئی ریزیمبلنس نہیں ہو سکتی کہ کوئی چیز میں رکھ لوں اور اس کو معاذ اللہ رب تصور کر لوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تھوڑا سا یہ چیز کنٹرول ہوئی ہے، ورنہ اس سے ہمیں بڑی زحمت رہی ہے. پورے ایک مہینے پہلے اتنے خوفناک پٹاخے چلنے شروع ہو جاتے تھے اور ایسی ان کی آوازیں ہوتی تھی کہ دل دہل جائے. لوگ عبادت کر رہے ہیں، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی دوائیں کھا کر سویا ہے. خوفناک قسم کے پٹاخے. کیا تعلق ہے آپ کا دین سے جب آپ پٹاخے سڑکوں پر چلا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں؟ نہ آپ کو نماز کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شب برات سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کوئی اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کانسیپٹ نہیں ہے، گناہ کا باعث ہے، یہ شر ہے، یہ خیر نہیں ہے. مگر خیر کیا ہے؟ آپ عبادت کریں، مت اس بحث میں پڑیں کہ یہ واجب ہے یا نہیں. واجب تو ہے ہی نہیں، ہم تو بتا ہی رہے ہیں آپ کو. اللہ کی رضا کے لیے سب کر رہے ہیں، آپ بھی کر لیجئے. اور اگر آپ ہر روز عبادت کرتے ہیں یا آلٹرنیٹیو کرتے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر آپ سے نہیں کہا جائے گا. لیکن ہم نے جو دیکھا، بہت سے بچے ایسے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا آج جاگنے والی رات ہے، تو وہ ننھے بچے آ جاتے ہیں وضو کر کے کہ ہمیں بھی پڑھنا ہے، ہمیں بھی جاگنا ہے. تو کیا کہوں ان سے کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ کہہ دوں ان سے کہ جاؤ کھیلو کودو، جا کر جاؤ اپنی رائمز دیکھو، جاؤ جا کر کارٹون دیکھو، یہ ضروری نہیں ہے عبادت. میں یہ نہیں کر سکتی، شاید آپ کر سکتے ہوں. ہمارا بچہ جب ہمیں نیکی کی طرف کہے گا مجھے آنا ہے، ہم کہیں گے بسم اللہ آ جاؤ. آج تو ویسے ہی ماں باپ پریشان ہیں، بچے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جب وہ خود آپ کے پاس آئے تو آپ بسم اللہ کریں، اللہ کا شکر کریں، کھڑے ہو جائیں اس کے ساتھ. اگر آپ کو نہیں بھی عبادت کرنی تھی، اس کی خاطر آپ بھی عبادت کریں، ذکر کریں، انہیں پڑھائیں، انہیں کانسیپٹ دیں، نظریہ دیں کہ ہم اپنے رب کے لیے آج جاگ رہے ہیں.
اور پھر فریکوینٹلی ان کو بتائیں چلو ہم ایوری منتھ ایک رات ایسی مقرر کر لیں گے، یا ہم ویکینڈ پہ ایسا کر لیا کریں گے کہ رات کو دیر تک نفل پڑھا کریں گے، کیونکہ اللہ کو رات کی عبادت پسند ہے۔ یعنی کچھ اپنے دماغوں کو روشن ہمیں کرنا پڑے گا، اور ہمیں موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنی لڑائیوں، اپنے اختلافات کو بھول کر، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے تھوڑا سا اسمارٹ موو کرنا پڑے گا۔ اور آپ انہیں بتائیں گے ٹھیک ہے صدقہ بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کروا دیجئے، شعبان میں ابتدا کریں، اور انہیں بتائیے کہ اب جو نیکسٹ منتھ آنے والا ہے انشاءاللہ اس میں جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم صدقہ خیرات کریں گے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، اس کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ جتنا بیٹے تمہیں آج ثواب ملے گا صدقہ کرنے کا جو تم نے نصف شعبان میں کیا یا شب برات میں کیا، اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں ماہ رمضان مبارک میں ملے گا۔ تو بچہ کمپیئر کر سکتا ہے کہ اچھا آج یہ جو میں نے اگر 100 روپیز خرچ کیے ہیں تو اس کا اتنا اجر ملا ہے، تو یہ ماہ رمضان میں مجھے اس سے کئی گنا زیادہ مل جائے گا، 70 درجے مل جائے گا۔ تو اب وہ پریپیئر ہو گیا۔ اب ماہ رمضان مبارک میں آ جائیے، روزے تو فرض ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی راتوں کے قیام کو بھی بے حد پسند فرمایا، اور اس کی ایک شکل صلاۃ التراویح ہے۔ اس کے سوا بھی جو بھی جتنا قرآن پاک پڑھ سکے نوافل کی صورت میں پڑھے، دن بھر قرآن پاک کا جتنا موقع ملے تلاوت کریں۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت سے ہمارے بچے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عام دنوں میں اتنی تلاوت نہیں کرتے یا نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں وہ بھی اس طرف لگ جاتے ہیں۔ تو ان کو موٹیویٹ کریں اور ان سے کہیں کہ اسی طرح انشاءاللہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، پورے سال انشاءاللہ ہم نے اپنی نیکیوں کو، ذکر کو، نمازوں کو جاری رکھنا ہے۔ ہاں روزے ہمیں سال بھر میں 1 ماہ کے عطا کیے گئے ہیں جو ہم پر واجب ہیں یا فرض ہیں۔ اسی طرح سے ماہ رمضان میں ہمارے ہاں افطار ڈنرز کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کا مقصد ریاکاری یا اپنی بڑائی جتانا، یا باس کو بلا لیتے ہیں تھوڑا پروموشن ہو جائے گا ادھر ادھر جہاں تعلقات، کیونکہ ہم تو آج کل ایسے ہی کام کرتے ہیں، ہم اپنی دعوتوں میں انہی کو بلاتے ہیں جہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ تو یہ اپنی اصلاح ہمیں کرنی ہے کہ اگر میں نے اس لیے کسی کی دعوت کی ماہ رمضان میں کہ مجھے فائدہ ہوگا، تو پھر آپ اس کو اجر و ثواب کے لیے تو مت سمجھیے۔ اجر و ثواب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں کسی ایک کا روزہ کھلوا دیا، روزہ دار کے اجر کے برابر اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی کو اس کی استطاعت نہ ہو، فرمایا روزہ کھلوا دینا تو ایک کھجور سے بھی ہے اور پانی کے گھونٹ سے بھی ہے، تو ہم میں سے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں افطار کروائیں۔ ہمارے ہاں راشن تقسیم کیا جاتا ہے، افطار کی جاتی ہے۔ جو آپ اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کریں گے، نوافل کریں گے فرض کے سوا، تو اللہ تعالیٰ کی ہاں کئی گنا اس کا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا نفلی عبادت فرض کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اور فرض کا اجر 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بس یہ خیال کریں کہ نیت درست ہو، اور اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو کھانا دے رہے ہیں تو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے۔ راشن تقسیم کیے جاتے ہیں، فوڈ پیکیجز تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کی کوالٹی ضرور چیک کر لیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بنواتے ہیں راشن اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے گھر کے لیے نہیں لیا، بانٹنے کے لیے لیا ہے، تو کبھی کبھی وہ اس میں ناقص چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ آبزرویشن ہے، تو آپ سے بائی دا وے میں شیئر کر رہی ہوں کہ کوالٹی کا خیال رکھیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا ردی اور ناقص چیز دینے کا ارادہ نہ کرو، جو تمہیں دی جائے تو تم صرف نظر کرو گے، تم تو نہیں لینا چاہو گے ایسا، تو جیسا خود کھاتے ہیں کم کو کھلا دیجئے، مگر کم از کم اس کی کوالٹی کا خیال رکھیے کہ وہ اس قابل ہو کہ لوگ کھا سکیں، آپ کو دعائیں دے سکیں۔ یہ بہترین ٹریڈیشنز ہے، بہترین رسومات ہیں۔ اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، مساکین، غرباء سب کا روزہ کھلوائیے، جتنی جس کی گنجائش ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، بارگاہ الہی سے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے۔ فی امان اللہ۔